अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर सबा और आप सबको वेलकम करती हूँ आस्क आरएमआई के इस फेसबुक लाइव सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये लाइव सेशन हम क्यों कंडक्ट करते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस चल रहे होते हैं रिलेटेड टू सम टॉपिक या सम डिजीज़। तो गेस्ट हमारे कौन होते हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो डिफरेंट शोबे से होता है और जो जिस शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसी से मुतालिक जो है हम उनसे सवालात करते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं और बाकी जो है हमारे गेस्ट कौन हैं आज के, उनके बारे में हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली बताती चलूँ। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर हुरिया रशीद। शी इज़ वर्किंग एट RMI सिंस 2019 एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। बाकी मैं उनको वेलकम करूँगी और वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत आपसे करा देंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम डॉक्टर हुरिया रशीद है और मैं एज अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट RMI में काम करती हूँ सिंस 2019। मैं खैबर मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रेजुएशन के बाद मैं UK चली गई और वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर ट्रेनिंग साइकाइट्री में हासिल की और MRC साइक कंप्लीट किया और वहाँ पे मैंने एज अ कंसल्टेंट NHS में काम किया कुछ साल एंड देन वी डिसाइडेड कि अपने मुल्क वापस चलना चाहिए, तो हम पाकिस्तान वापस आए हैं 2019 में और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू। ओके, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं इस लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे करेंगे लेकिन टॉपिक जो है उसको अनाउंस कर दे पहले। तो टॉपिक हमारा है बिल्डिंग बेटर मेंटल हेल्थ। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं हमसे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ जिसको हम अगर ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब है कि ज़हनी सेहत। तो आजकल हम हर जगह सुनते हैं कि ज़हनी अमराज जो हैं वो अरूज पर हैं, उनकी शरह बढ़ चुकी है माशरे में, हमारे आसपास। तो हम जो भी सेशंस करते हैं उनका मकसद ये होता है कि हम लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ जो कि ज़हनी सेहत है उसके मुतलिक अवेयरनेस दे सकें, आगाही दे सकें, जो कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके मुतलिक उन्हें बता सकें, उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बता सकें, ताकि अगर उनको ऐसे मसाइल हैं तो वो उनके मुतलिक जान सकें, अपने आसपास वाले डॉक्टर से मशवरा कर सकें। तो मेंटल हेल्थ इन सिंपल ज़हनी सेहत। अच्छा, और हाउ वुड वी नो? एक माँ है जो पहले रोज़मर्रा के में 2-3 बच्चों को संभालती है, खाना बनाती है, उस सब परफॉर्मेंस में ख़राबी पैदा हो रही है। वो अपने जो नॉर्मल उनकी जो रोज़मर्रा की काम मामूलात हैं वो उनको अंजाम नहीं दे सक रही। तो उसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि उनको कुछ मसला तो नहीं है, वो ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं है या वो जिस्मानी किसी मर्ज़ का शिकार तो नहीं है। तो ये छोटे छोटे क्लूज़ हैं जो हम अपने आसपास से पिक कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैम जो कि मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को स्ट्रेस वगैरह हो या फिर उनकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो उनको बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है किसी को बताने से या उनको एक्सप्रेस करने से। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप बात कर रही हैं उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब यही जो आपने कहा कि मुझे शर्म आती है साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हुए, मुझे शर्म आती है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए और यहाँ तक कि अपने घर वालों को बताते हुए कि मुझे कोई ज़हनी मर्ज़ लाहक है। तो हम सब साइकाइट्रिस्ट की यही कोशिश है कि हम जद्दोजहद इकट्ठी इसी तरह कर रहे हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ काम कर सकें। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना या कोई और ज़हनी मर्ज़ लाहक होना, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक में लोग आने से कतराते हैं और मुझे फ़ोन पे कहते हैं कि जी आप घर आके नहीं देख सकती मुझे, तो क्योंकि मैं तो RMI में मेरे रिश्तेदार काम करते हैं या मुझे तो शर्म आएगी, वो कहेंगे कि मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ। तो वक्त के साथ साथ इस रुझान में बड़ी तब्दीली आई है और अब जब मैं पेशेंट्स देखती हूँ तो उसमें स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, अपने हमारे RMI का स्टाफ कभी कभार ये सब आते हैं और वो बड़े इस बात पे खुशी महसूस करते हैं कि उनमें वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो आके डॉक्टर से बात कर सकें।
تو ہم سب کی کوشش یہی ہے، اور یہ جو لائیو سیشنز ہم کرتے ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کر سکیں کہ ذہنی مرض ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر سے مدد لینا ایک اچھی بات ہے اور مدد لینی چاہیے۔ اچھا، ایک اور کویشچن جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، دیٹ از ڈفرینس تھوڑا سا بتا دیں انزائٹی اینڈ اسٹریس میں، انزائٹی اور اسٹریس، بیکاز یوزولی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب اسٹریس ہونے لگتا ہے ہم کہتے ہیں وی آر فیلنگ اینشیس، لیکن پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ اینشیس نہیں، آپ اسٹریسڈ ہیں، تو ان دونوں کا ڈفرینس تھوڑا بہت بتا دیں۔ انگزائٹی جو ہے وہ تو ایک مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی سارا وقت پریشان رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو غصہ آنے لگے یا چڑچڑا پن ہو، یا وہ پریشان اس طرح ہوں کہ کچھ ہوتا ہے کہ دروازہ زور سے بند ہوا تو ڈر گئے، بچہ رو پڑا تو ڈر گئے، چولہا زور سے بند ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات سے گھبرانا، یا کچھ لوگوں کو ایک سچویشن سے اسپیسیفکلی انگزائٹی ہوتی ہے، مثلاً اگر بند کمرے میں بیٹھنا ہو تو انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، لفٹ میں جانا انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو لانگ ٹرم چیز ہو اس کو ہم انگزائٹی کہتے ہیں۔ اسٹریس جو ہے وہ روزمرہ کی چیز ہے، ہم کہیں کہ آج میرا بڑا اسٹریسفل دن گزرا، کہ جی میرا صبح، اگر میں اپنے متعلق بات کروں، ایک کورس بھی تھا، پھر پیشنٹس بھی دیکھنے تھے، پھر یہاں بھی آنا تھا، تو آبویسلی وی آل فیل اسٹریسڈ ایوری ناؤ اینڈ دین، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دین بائی دا اینڈ آف دا ڈے وی مینیج، ہم اپنے اسٹریس کو قابو میں کر لیتے ہیں، اور ہم نارملی جب شام کو گھر جاتے ہیں آرام سے بیٹھ کے وی فیل بیٹر، ریلیکس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے اور ہم کوشش بھی کریں اور ہماری انگزائٹی نہ ختم ہو سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شاید کوئی ڈس آرڈر ہو اور ہمیں قریبی سائیکائٹرسٹ کو رابطہ کنسلٹ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، آپ لوگ کے کویشچنز جو ہے وہ بھی ہم لیں گے، بیکاز یہ سیشن ہم کنڈکٹ آپ لوگوں کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو وی ہیو اے کویشچن فرام محمد حارث خٹک، ہی از آسکنگ، ہمارے گھر میں ایک فرد کو اچانک بے ہوشی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی زبان توتلی ہو گئی ہے، تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے میم؟ اس کی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسا کوئی مریض ہے تو سب سے پہلے تو ان کو جو آپ کے قریبی فزیشین ہو یا نیورولوجسٹ ہوں ان کو دکھانا چاہیے، کیونکہ بے ہوشی ایک دم سے ہونا اور زبان میں لکنت پیدا ہو جانا یا توتلی ہو جانا، اس کی وجہ اسٹروک بھی ہو سکتی ہے، اس کی اور بھی بہت سی نیورولوجیکل کازز ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے ایسے مریض کو نیورولوجسٹ سے چیک کروانا چاہیے، اور پھر شاید نیورولوجسٹ ان کے کچھ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے اگر ضرورت پڑے، اور اگر انہیں لگے کہ ان کو سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے تو پھر وہ ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ اپریسیشن بھی کافی زیادہ ہمیں ریسیو ہو رہی ہے، تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں۔ ایک اور کویشچن جو ہے وہ میں اپنی طرف سے پوچھ لیتی ہوں، بیکاز ہم ہمیشہ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکائٹرسٹ کو کنفیوز کر دیتے ہیں، تو ان کا بھی ذرا ڈفرینس بتا دیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ سائیکائٹرسٹ کو سائیکالوجسٹ کہہ جاتے ہیں اینڈ سائیکالوجسٹ کو سائیکائٹرسٹ۔ یہ تو میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے کلینک پہ اوپر لکھ کے لگا دوں، کیونکہ یہ سوال مجھ سے پیشنٹس بھی پوچھتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی اپنے لائیو سیشنز میں یہ سوال کا جواب دیا ہے۔ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ MBBS ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے سائیکالوجی میں MA کیا ہوتا ہے، MS کیا ہوتا ہے، یا PhDs کی ہوتی ہیں، ماشاء اللہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ڈاکٹرس، تو وہ پرسکرائب نہیں کر سکتے، وہ پیشنٹ کو دوائیاں نہیں دے سکتے۔ اور سائیکائٹرسٹ جو ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے MBBS کیا ہوتا ہے، میڈیسن کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، اور پھر سائیکائٹری میں پوسٹ گریجویشن کی ہوتی ہے، اور ہم دوائیاں بھی دے سکتے ہیں، اور ہماری ٹریننگ میں ہمیں تھیراپیز کرنی بھی سکھائی جاتی ہیں، تو ہم تھیراپیز بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے۔ لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے کام کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، ہم سب جو ہیں ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں، تو ہمیں ہر قدم پہ سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، تو ماشاءاللہ گڈ الائنس کے ساتھ ہم پیشنٹ کے بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اوکے۔ اپریسیشن جو ہے ایک آئی ہے حور گل کی طرف سے، شی سنگھ السلام علیکم، اے گڈ سائیکائٹرسٹ اینڈ اے گڈ فرینڈ، یہ آپ کے لیے ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور اس کے علاوہ آپ کے کویشچن جو ہیں وہ کافی آ رہے ہیں ہمیں۔ میڈم، ایک اچھا سائیکائٹرسٹ کو اچھا سائیکالوجسٹ بھی ہونا ضروری ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ مومن صلاح الدین از آسکنگ دس۔ مومن صاحب کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جب ہم سائیکائٹری کی ٹریننگ لیتے ہیں تو ہم سائیکالوجی بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس میں ہم یہ سارے ہیومن بیہیویئرس اور ان کے ڈفرینٹ ریئیکشنس ڈفرینٹ سچویشنس کا
تو یہ سب پڑھتے ہیں. سائیکائٹرسٹ ہم اس لیے سائیکالوجسٹ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ ہم دوائیاں دے سکتے ہیں. اچھا. تو لیکن ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا اور جاننا ہم سب کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک سائیکالوجسٹ کے لیے ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکیں گے تو ہم پھر پیشنٹ سے ٹھیک سے ہسٹری نہیں لے سکتے اور ہم پیشنٹ سے اچھا تھیراپیوٹک ریلیشن شپ جو پیشنٹ اور ڈاکٹر کا رشتہ ہوتا ہے وہ نہیں بحال کر سکتے. اچھا، ایک اور کویشچن ہے فرین سرفراز کا، وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں اباؤٹ پوسٹ پارٹم ڈپریشن. ٹھیک ہے جی. فرین صاحبہ، پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے وہ ہم اس ڈپریشن کو کہتے ہیں جو چائلڈ برتھ کے بعد آتا ہے. تو اس کی جو علامات ہیں وہ بالکل نارمل ڈپریشن جیسی ہوتی ہیں. میں ڈپریشن کی علامات میرا خیال ہے ایک بار بتا دوں سب کو. موڈ کا خراب ہونا، اور اگر ایسا خراب موڈ 2 ہفتے تک رہے اور دن میں زیادہ ٹائم تک رہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی 5 منٹ موڈ خراب ہوا پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر ہمارا موڈ 2 ہفتے تک دن کے زیادہ ٹائم تک خراب رہے اور ہمارا کسی کام میں دل نہ لگے اور ہمارے جسم میں طاقت نہ ہو، چڑچڑاپن ہو، جسم میں درد ہو، سر میں درد ہو، جو چیزیں ہم نارملی انجوائے کرتے ہیں، فار ایگزامپل ٹی وی دیکھنا، کتابیں پڑھنا، گھر کے کام کاج کرنا، اگر ہم وہ نہ انجوائے کر سکیں اور 2 ہفتے تک کم از کم ہماری کیفیت ایسی رہے تو اس کو ہم ڈپریشن ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو اگر یہی سب علامات ایک خاتون میں ہوں جن کے بیبی جن کی برتھ ہوئی ہو بیبی کی، تو اس کو ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. تو چائلڈ برتھ سے لے کے بیبی کی پہلی سالگرہ تک جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. اور ایک اور ٹرم ہے وہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، اس کو ہم بولتے ہیں پیری نیٹل ڈپریشن. پیری نیٹل ڈپریشن کا مطلب ہے وہ ڈپریشن جو بیبی کنسیو کرنے کے ٹائم سے بیبی کی پہلی سالگرہ تک ہو. تو مطلب پریگننسی سے لے کے پہلی سالگرہ تک جو بھی ڈپریشن ہوتا ہے یا مینٹل ہیلتھ النس ہوتی ہے اس کو ہم پیری نیٹل مینٹل ہیلتھ ایشوز کہتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ان کی باقاعدہ ٹیمز بن گئی ہیں اور وہ کافی سپورٹ کرتی ہیں مدرس کو. ان میں LHVs کا رول ہوتا ہے، مڈ وائفس کا رول ہوتا ہے اور کمیونٹی سروسز کا رول ہوتا ہے. تو یہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسی سروسز ڈیولپ کریں اور جو مائیں ہیں جن کے ینگ بچے ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں. صحیح. خورشید خان پوچھ رہے ہیں واٹ از دا بیسٹ سولوشن آف مینٹل فیئر. مینٹل فیئر کا بیسٹ سولوشن. مینٹل فیئر کا مطلب مجھے سمجھانا پڑے گا خورشید صاحب کو. مینٹل فیئر کا مطلب ڈر لگنا یا مینٹل ہیلتھ پرابلم سے ڈر لگنا. تو اگر یہ سوال اپنا تھوڑا ایلیبوریٹ کر لیں تو پھر ہم تھوڑی دیر بعد ان کا جواب دے سکتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال ہے کلیم اسلام خان کی طرف سے. کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی ڈینجرس بیماری ہے اور میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں ایسے جن کو ہم ہائپوکونڈرائسس کہتے ہیں. اب میں ان کے ایک سوال یا کامنٹ کے بدلے میں ان کو ڈائگنوز نہیں کر سکتی، نہ میں ان کو ڈرانا چاہتی ہوں، لیکن ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں مریض کو یہ ڈر لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہے اور میں مرنے والا ہوں. تو اس کے جواب میں وہ اکثر ڈاکٹرز کے پاس بار بار جاتے ہیں، اپنے چیک اپ کراتے ہیں، CT کراتے ہیں، MRI بار بار کراتے ہیں. ایک دن سر کا کرائیں گے، اگلے دن پیٹ کا کرائیں گے، کیونکہ ان کو یہ وہم رہتا ہے کہ شاید میں مرنے والا ہوں. تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ پلیز سائیکائٹرسٹ سے رجوع کریں اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ حل کرنے میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ مشتاق الرحمان آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر حوریہ دا گریٹ سائیکائٹرسٹ. ظاہر شاہ کا سوال ہے واٹ از دا ریلیشن بٹوین ڈائبٹیز اینڈ اسٹریس. اچھا، ڈائبٹیز والے جو ہمارے انڈوکرائنالوجسٹ ہیں وہ اس کا زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں، ڈاکٹر فہیم جو ہیں. لیکن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی جو اسٹریس ہو یا مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو وہ ہمارے فزیکل پرابلمس کو ایگریویٹ کر سکتی ہے. تو بہت سے لوگ جب اسٹریسڈ ہوتے ہیں جو آلریڈی ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کا شوگر لیول خراب ہو جاتا ہے اسٹریس کے دنوں میں، یا اگر وہ فزیکلی انویل ہوں کسی اور بیماری کی وجہ سے تو بھی خراب ہو جاتا ہے. اور ریسرچ ہیز پروفڈ کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ اسٹریس سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر اسٹریس لیول زیادہ ہوں تو دیر از اے ہائی چانس کہ ایسے پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ اگر آپ کو اسٹریس زیادہ ہے تو اس لیے آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسی ریسرچز آئی ہیں کہ اسٹریس سے ڈائبٹیز پریسیپیٹیٹ ہو سکتی ہے. اب یہ نہیں کہ صرف اسٹریس ہو گیا تو اس لیے ڈائبٹیز ہو گئی، اور بھی ساتھ میں بہت سی وجوہات ہوں گی.
لیکن اسٹریس از اے ریزن جو ڈائبٹیز کو پریسیپیٹیٹ کر سکتی ہے یا خراب کر سکتی ہے. صحیح. ایک اور سوال ہے, کب ڈپریشن کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ آپ کو جب لگے کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ آپ کی نارمل ایکٹیویٹیز متاثر ہو رہی ہیں, تو آپ اپنے قریبی سائیکائٹرسٹ سے ملیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو اس ٹائم پر دوائیوں کی ضرورت ہے یا نہیں. کیونکہ کبھی کبھی مریض آتے ہیں اور ہم ان کو دوائی نہیں دیتے, کیونکہ ان کا ڈپریشن اتنا خراب نہیں ہوتا کہ انہیں دوائی کی ضرورت ہو. اور میری پرسنلی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دوائی میں اور کم سے کم ڈوز میں مریض کو دوائی دی جائے تاکہ ان کو کوئی مسائل نہ ہوں دوائی سے. تو یہ آپ کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, سائیکائٹرسٹ ہیں, وہ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے آپ کے لیے. ڈاکٹر, ہاؤ لانگ اے پرسن کین ٹیک بینزوڈائزپین اور فلوکسیٹن لائک ڈرگس؟ کوئی بھی دوائی صرف تب تک لینی چاہیے جب تک کہ اس کی ضرورت ہو. تو جب تک آپ کے سائیکائٹرسٹ یا آپ کے ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ بینزوڈائزپین یا فلوکسیٹن لینی ہے, صرف تب تک لینی چاہیے. لیکن اگر یہ رفلی پوچھ رہے ہیں تو جیسے ہماری جو گائیڈ لائنس ہیں ان میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ڈپریشن دوائیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے اور آپ 3-4 مہینے تک ان دوائیوں پہ ٹھیک رہے ہیں, تب آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, تو پھر آپ کی دوائیاں آہستہ آہستہ وہ بند کر دیں گے. کبھی بھی فلوکسیٹین جو ہے یا جو اینٹی ڈپریسنٹس دوسری ہیں اپنی مرضی سے نہ چھوڑیں, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے چھوڑیں, اسپیشلی اگر آپ نے انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے استعمال کیا ہے, کیونکہ اگر آپ چھوڑیں تو ان کے وڈرال ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی. اور بینزوڈائزپینس تو ویسے بھی بلا ضرورت بالکل نہیں لینی چاہیے, کیونکہ آلدو وہ بہت فائدہ مند ادویات ہیں, لیکن ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی عادت ہو جاتی ہے اور باڈی میں ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ 1 ملی گرام دوائی سے آپ کو نیند آ رہی ہے یا آپ کی انگزائٹی کم ہو رہی ہے, تو 1 مہینے بعد آپ کو 1 ملی گرام سے آرام نہیں آئے گا, تو آپ کو 2 لینی پڑے گی, 4 لینی پڑیں گی. میرے پاس ایک بچی آئی تھی اور اس نے کہا کہ میں دن میں 80 لیگزوٹینل کی ٹیبلٹس کھاتی ہوں, اینڈ شی اسٹارٹیڈ فرام 1 ٹیبلٹ. تو برائے مہربانی کوئی بھی دوائی اس کی ضرورت سے زیادہ اور اس کی ڈوزیج سے زیادہ استعمال نہ کریں. اور آج کل تو مطلب میں نے جتنا نوٹ کیا ہے اسپیشلی فیمیلز میں, کہ انہوں نے اپنے ساتھ بیگز میں رکھے ہوتے ہیں باقاعدہ لیگزوٹینل وغیرہ. یہ تو بالکل, جیسے آپ ہمسائے سے چینی وغیرہ لینے چلے جائیں تو اس طرح ڈائزپام لینے بھی چلے جاتے ہیں لوگ, کیونکہ پرسکرپشن کے بغیر دوائیاں مل جاتی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے اب تھوڑا سا نوٹس لیا ہے اور اب دوائیاں لینی مشکل ہیں, تو میری سب سے یہ گزارش ہوگی کہ پرسکرپشن کے بغیر پلیز کوئی بھی دوائی نہ لیں اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اچھا, ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا وین موڈ آف ریگولرلی واٹ شوڈ وی ڈو. ان کا مطلب یہ کہ اگر موڈ سوئنگس ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے ریگولر بیسس پہ؟ موڈ آف ہو تو ایک بڑی ویگ ٹرم ہے, لیکن اگر موڈ خراب رہتا ہے تو شاید آپ کو ڈپریشن ہو, تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے. اچھا, میں اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں. میرے ساتھ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں, بہت زیادہ ہیپی, پھر نیکسٹ ڈے پہ میں بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہوں, موڈ میرا بالکل آف رہتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ نارمل ہمارا نارمل رسپانس بھی ہوتا ہے, کوئی دن اچھا گزرتا ہے, کوئی دن خراب گزرتا ہے, لیکن کچھ لوگوں میں ایک بڑا ریگولر پیٹرن ہوتا ہے کہ ان کا موڈ 2-4 دن بہت اچھا اور 2-4 دن بہت خراب ہو جاتا ہے. تو اگر تو یہ ود ان لمٹس ہو, وہ کنٹرول کر سکیں, تو پھر تو نارملی ہم اس کے لیے کوئی دوائی وغیرہ نہیں دیتے. کبھی کبھار تھیراپی کی اگر ضرورت پڑے تو دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اچھا موڈ کتنا اچھا ہے, کنٹرول میں ہے یا کنٹرول سے باہر ہے, اور یا خراب موڈ کتنا خراب ہے. ایک جب آپ نے ذکر کیا ہے تو میں بتانا چاہوں گی, ایک بیماری ہے جس کو ہم بائی پولر افیکٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور ریگولر موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب موڈ اچھا ہوگا تو پھر وہ بہت زیادہ اچھا, کہ روٹین کی ایکٹیویٹیز موسٹلی ڈسٹرب ہو جائیں گی. فار ایگزامپل اگر کوئی بینکر ہے تو وہ بینک میں اپنا کام نہیں کر سکیں گے اگر ان کا موڈ ہائی ہے,
وہ بغیر کسی وجہ کے خوش رہیں گے, انہیں لگے گا کہ دنیا میں تو میرے لیے آسانیاں ہیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے عظیم ہیں کہ ہم نعوذ باللہ پیغمبر بن گئے ہیں, یا ہم پورے ہاسپٹل کے پیشنٹس تو ایک دن میں ڈسچارج کر سکتے ہیں. تو کچھ ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ جو نارمل سے کمپیٹیبل نہیں ہیں. تو اس صورت میں ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ پیشنٹ مینک فیز میں ہے. نیند کی ضرورت نہیں لگتی ان کو, کیونکہ وہ اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہی نہیں کہ سونا چاہیے. کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, پیسہ زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں. بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ مینک پیشنٹ جو ہیں وہ مینیا میں اپنا پورا بینک اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں. تو یہ مینک فیز ہوتی ہے. اور پھر ایک ڈپریسو فیز ہوتی ہے جس میں انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے, اور ڈپریشن کی وہی علامات جو ہم نے پہلے بتائیں, موڈ خراب رہنا, جسم میں طاقت نہ ہونا, غصہ زیادہ آنا. تو اگر کسی کو اس طرح پیٹرن ہو کہ کچھ دن یا کچھ ہفتے موڈ بہت ہائی ہے اور کچھ دن یا کچھ ہفتے موڈ بہت لو ہے, تو ان سے میری گزارش ہوگی کہ قریبی سائیکائٹرسٹ سے رابطہ کریں. اور اگر ان کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو تو ڈائگنوزس کے بعد ان کے ڈاکٹر صاحب جو بھی ان کو دوائی دیں اس کو باقاعدگی سے کھائیں. صحیح. خورشید خان سوال پوچھ رہے ہیں کہ از دیر اینی ٹریٹمنٹ سولوشن فار میموری لاس ان جنرل؟ میموری لاس ان جنرل کا مطلب ہے, ایک تو ہم کبھی کبھار کہتے ہیں کہ آج کل میری میموری زیادہ اچھی کام نہیں کر رہی, مے بی میں زیادہ اسٹریسڈ ہوں یا کام کا بوجھ زیادہ ہے. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایون ڈپریشن میں بھی کنسنٹریشن خراب ہو سکتی ہے. کنسنٹریشن کا مطلب ہے کہ جو کام ہم اس ٹائم پر کر رہے ہوتے ہیں ہمارا اس پہ فوکس نہیں رہتا. فار ایگزامپل اگر کسی خاتون کو ڈپریشن ہوگا تو ایک چانس ہے کہ ان کا چولہا آن رہ گیا, ان کو یاد نہیں رہا کیونکہ اس طرف بچہ رو پڑا, یا وہ پریشان ہو گئیں, کسی بات پہ رونا آ گیا تو بس چھوڑ کے چلی گئیں. تو یہ پور کنسنٹریشن ہے. لیکن اگر کسی کو بھولنے کا مرض ہے جس کو ڈیمینشیا کہتے ہیں, یا میرا خیال ہے اردو میں نسیان کا مرض کہتے ہیں, پلیز کریکٹ می اگر میں غلط کہہ رہی ہوں, وہ کوئی بتا دے گا بھی. تو اس صورت میں پہلے ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ کون سی طرح کا ڈیمینشیا ہے اور اس کی کس طرح ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ڈیمینشیا میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی میموری ڈکلائن ہوتی جاتی ہے. نارملی 65 کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. جیسا آپ نے کبھی گھر میں بڑوں کو دیکھا ہو کہ میموریز ان کی خراب ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میری نانی اماں تھیں, ان کو ڈیمینشیا تھا کچھ اسٹیج تک, تو وہ مجھے پیسے دے کے دوبارہ پوچھتی تھی کہ میں نے تمہیں پیسے دے دیے, اور پھر میں کہتی تھی نہیں دیے, تو پھر اور مل جاتے تھے. تو ان کا یہ جو ڈیمینشیا ہے جس کو ہم الزائمرز ڈیمینشیا کہتے ہیں, یہ گریجول ڈکلائن ہوتا ہے, اور دوائیوں کے ذریعے اس ڈکلائن کو سلو کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی ریورسیبل نہیں ہے, یہ نہیں کہ ہم میموری کو واپس اسی طرح لے آئیں, لیکن دوائیوں سے وہ ڈکلائن تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے, سلو ہو سکتا ہے. صحیح. ایک اور سوال ہے, ساجد خان از آسکنگ, جو کہ سیشن کے اسٹارٹ میں میرے خیال میں نے بھی یہ سوال کر لیا تھا, لیکن انہیں ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے. ہی از آسکنگ پلیز ڈفرینشیٹ امنگ انزائٹی, ٹینشن اینڈ ڈپریشن. انگزائٹی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اینکشس رہنا, پریشان رہنا, ہر بات پہ گھبراہٹ ہونا, دل کا زور زور سے دھڑکنا, لوگ کہتے ہیں پسینہ آنے لگتا ہے, چھوٹا سا کچھ آواز آئی تو لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ انگزائٹی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو انگزائٹی میں پینک اٹیکس ہوتے ہیں. پینک اٹیکس کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو جیسے کسی پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے, ان کو یوں لگنے لگتا ہے کہ بس میں تو مرنے والا ہوں. تو پینک اٹیک جو ہے انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سچویشن ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ لفٹ میں, ہائٹ پہ کچھ لوگوں کو ہوتے ہیں, بند کمرے میں ہوتے ہیں. تو ایسا لوگوں کو خیال آنے لگتا ہے مریض کو کہ میں تو بس مرنے والا ہوں. تو اس خیال کے جواب میں دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے, پسینے آنے لگتے ہیں, یا تو بہت بندہ سردی لگنے لگتی ہے یا بہت گرمی لگنے لگتی ہے, سویٹنگ ہونا شروع ہوتی ہے, اور سانس وہ زور سے لینے لگتے ہیں کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم تو بس مرنے والے ہیں. تو ایئر ہنگر ہوتی ہے, وہ جیسے ایئر کے لیے بھوکے ہوتے ہیں, تو ایک زور کا سانس لیتے ہیں کہ میں اور ہوا لے لوں. تو یہ چلتا رہتا ہے, اور 15-20 منٹ تک پیشنٹ کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھار. تو پینک اٹیکس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے, وہ انگزائٹی سے ایز اے سیٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمس, لیکن کچھ لوگوں کو الگ سے بھی ہوتے ہیں. اور ڈپریشن کی علامات میں بتا چکی ہوں, ابھی ہم نے کہا.
اور ٹینشن جو ہے یہ اٹس مور آف اے لے مین ٹرم, یہ میڈیکل ٹرم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی ٹینشن ہے, ٹینشن کا مطلب کسی بھی چیز کو ٹینس کر دینا, جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے مسلس ٹینس ہو گئے ہیں, سخت ہو گئے ہیں. گھر میں بہت ٹینشن ہو گئی کہ بڑی سختی آ گئی, کسی بات پہ پریشانی آ گئی, تو میرا خیال ہے ہم اس کو اسٹریس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ اسٹریس اور ٹینشن ایک جیسی بات ہے. اچھا, ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے ساجد خان کا. ہی از آسکنگ کین لاس آف ایپیٹائٹ ٹیک پلیس ان اینزائٹی اینڈ ڈپریشن؟ بالکل بالکل. ڈپریشن میں ایک بہت بڑی علامت ہے کہ بھوک نہیں لگتی, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا, کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہمیں اس کا مزہ نہیں آتا. تو ظاہر ہے جب مزہ نہیں آتا تو وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں. تو بھوک کا نہ لگنا, وزن کا کم ہونا, انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں کی علامت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کا بہت زیادہ لگنا اور وزن کا زیادہ ہو جانا, یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے. تو کبھی کبھار ہمارے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ ان کا وزن بڑھ جاتا ہے ڈپریشن میں. تو یا تو یہ کہ وہ چونکہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے, زیادہ ٹائم گھر میں کمرے میں گزار رہے ہوتے ہیں, اور یا وہ کمفرٹ ایٹنگ کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جب کسی بات پہ پریشانی ہوئی, اداسی ہوئی تو کچھ کھا لیا. اور نارملی ہمارا جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو somehow ہمارا کاربوہائیڈریٹ کریونگ زیادہ ہوتی ہے, تو چاکلیٹس اور کرسپ اور ایسی چیزیں زیادہ اچھی لگنے لگتی ہیں. نارملی بھی اچھی لگتی ہیں, لیکن اس صورت میں چونکہ ان کو کھا کے زیادہ اچھا لگتا ہے تو وہ زیادہ کھا لیتے ہیں, پھر ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, ظاہر شاہ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں بیسٹ انفارمیٹیو سیشنز. تھینکس RMI. شکریہ کہ آپ لوگ لائک کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. غضنفر اللہ یوسف زئی از آسکنگ واٹ از دا ٹریٹمنٹ فار ڈرگز یوزرز اینڈ ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس ٹو ریکور کمپلیٹلی. ایڈکشن ڈرگس جو ہیں وہ بہت طرح کی ہو سکتی ہیں. ڈرگس ہمارے ہاں جو میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے کامن جو ہے وہ چرس ہے, جس کو کینبس کہتے ہیں, افیم ہے جس کو اوپیم ہم بولتے ہیں, ہیروئن ہے, اور اسپیڈ, ایکسٹیسی, میجک مشروم, LSD, بہت طرح کی ڈرگس ہیں. تو ڈرگ یوز کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ڈرگ انسان کتنی دیر کے لیے لے رہا تھا اور اس پہ کیا کیا ایفیکٹس ہیں. کچھ ڈرگس جو ہیں وہ ڈپینڈنس نہیں کاز کرتی, مطلب یہ کہ اگر آپ ان کو چھوڑیں تو آپ کو فزیکل سمٹمس نہیں ہوں گے کوئی. زیادہ چانس ہے کہ آپ سائیکلوجیکلی, ذہنی طور پہ آپ مس کریں گے اپنی ڈرگس لینا, یا آپ کا دل چاہے گا, آپ کو ارج فیل ہوگی ڈرگس لینے کی. لیکن موسٹ آف دا ٹائمز جو ہے ڈرگس جو ہیں وہ ڈپینڈنس کاز کرتی ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے ضروری بات ہے کہ پیشنٹ خود موٹیویٹڈ ہو, پیشنٹ کی قوت ارادی ہو کہ میں نے ان ڈرگس کو چھوڑنا ہے. میرے پاس ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کلینک میں کبھی کبھار کہ فیملی جو ہے وہ اپنے بچے کو جھوٹ بول کے کلینک میں لے آتے ہیں, اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ڈرگس لیتا ہے, آپ بس اس کی ڈرگس چھڑوا دیں. تو ایسا کرنا آلموسٹ ناممکن ہے, کیونکہ جب تک جو بچہ یا جو حضرت ہیں, ایون خواتین بھی ڈرگس لیتی ہیں, جب تک وہ خود نہیں سوچیں گی کہ انہوں نے یہ عادت چھوڑنی ہے, تب تک اس کو ٹریٹ کرنا اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہوگا. تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی موٹیویشن پہ, ول پاور پہ. اور کبھی کبھار لوگ ڈرگس لینا اس لیے شروع کرتے ہیں کہ وہ آلریڈی ڈپریس تھے, تو سیلف میڈیکیشن کے لیے, چونکہ موڈ خراب تھا, کسی فرینڈ نے ایک سگریٹ دے دیا چرس کا, تو پی کے انہیں بہت اچھا لگا, تو کہتے ہیں یہی تو دوائی تھی, تو وہ پھر لیتے جاتے ہیں, اماؤنٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو ایسے پیشنٹ کو میں ڈپریشن کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ڈپریشن ٹھیک ہوگا تو انہیں ڈرگ لینے کی ضرورت کم محسوس ہوگی. تو اس ہول ورلڈ ایک ڈرگس کی اپنی ایک دنیا ہے, اور لیکن بائی آل مینس ڈاکٹر کی مدد کے ساتھ اور پیشنٹ کے اپنے تعاون کے ساتھ, سائیکالوجسٹ کی سپورٹ کے ساتھ اور پیشنٹ کی فیملی کی سپورٹ کے ساتھ یہ سب ممکن ہے کہ پیشنٹ ڈرگس لینا چھوڑ دیں. بالکل. ایک اور سوال ہے محمد فیضان کا. ہی از آسکنگ ہاؤ ٹو اوور کم اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ جو ہے وہ موسٹلی ڈپریشن میں ہوتی ہے. انسان ایک چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچنے لگتا ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس بارے میں ہے. کچھ کبھی کبھار اوور تھنکنگ پلیجریبل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے
مے بی اپنی فیوریٹ کتاب کے متعلق سوچ رہے ہیں, ٹی وی پروگرام کے متعلق سوچ رہے ہیں, تو آپ وہ بات انجوائے کرتے ہیں, لیکن وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کی ادر ایکٹیویٹیز کو متاثر کرے تو, اور اوور تھنکنگ جو ہے وہ ڈپریشن کا سمٹم بھی ہو سکتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ دیکھا جائے, سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ دیکھیں کہ ان کو ڈپریشن تو نہیں ہے, اور اگر ڈپریشن ہے تو اس کا علاج کیا جائے, اور ورنہ سائیکالوجسٹ کی مدد سے اوور تھنکنگ کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. صحیح. کوئی اور پوچھ رہے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ نیم وہ فیس بک والی نیمز ہیں ان کے. اچھا, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈپریشن میں میڈیسن لینا ضروری ہے؟ یہ تو ہم نے ابھی کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ کو ڈپریشن کے لیے دوائی ہی لینی پڑے. اگر آپ کے جو ڈاکٹر ہیں انہیں لگے کہ دوائی کے آپ کا ڈپریشن اتنا خراب نہیں ہے اور دوائی کے بغیر سائیکالوجسٹ کی سپورٹ سے, تھیراپی سے آپ کا ڈپریشن ٹھیک ہو سکتا ہے, تو دوائی کی ضرورت آپ کو بالکل نہیں پڑے گی. صحیح. اچھا, ایک اور سوال ہے, چونکہ یہ سیشن ہوتا ہی آپ لوگوں کے لیے, اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ سوال لے رہے ہیں. بیٹر مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ظاہر شاہ از آسکنگ. یہ اس سیشن کا سب سے اچھا سوال ہے. بیٹر مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمیں آگاہی ضروری ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کیا ہے. مطلب ایک ہماری بیس لائن مینٹل ہیلتھ ہے, آج میں ایسی ہوں, اور اگر تاکہ جب مجھے پتہ ہو کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے, میری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو گئی ہے, تو وہ اس میں اور آج میں کیا فرق ہے. تو بیٹر مینٹل ہیلتھ کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا, اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو ریگولر ایکسرسائز بہت ضروری ہے, فروٹس کا استعمال بہت ضروری ہے, ویجیٹیبلس کا استعمال بہت ضروری ہے, اور ویجیٹیبلس بھی اگر ہم فریش کھائیں, بہت زیادہ پکا کے وہ جو ہم گوبھی کی دال بنا دیتے ہیں وہ نہ بنے, تو اس طرح کی سبزیاں کھائیں, واک کی روٹین بنائیں, اپنی لائف میں ایک روٹین ضرور بنائیں کہ اگر آپ جاب نہیں بھی کرتے تو آپ کے دن کی روٹین ہو کہ میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, پھر یہ کام کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر ایکسرسائز کرنی ہے, پھر آرام کرنا ہے, پھر میں بھی بچوں کو پڑھانا ہے, یہ جو بھی کام ہے. تو یہ سب ضروری ہے. اپنے ریگولر فزیکل ہیلتھ چیک اپس بھی ضروری ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کوئی فزیکل ہیلتھ ایشو تو نہیں آیا, کیونکہ اگر آپ کو کوئی فزیکل ہیلتھ پرابلم ڈائگنوز ہو جائے تو ایک بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ڈیٹیوریٹ ہونے لگتی ہے. اگر کسی کو ایک دم سے پتہ چلے کہ جی ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو وہ ظاہر ہے ڈپریشن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک کے بعد ڈپریشن بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے, اسٹروک کے بعد ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ کا بروقت ڈائبٹیز وغیرہ کا اگر پتہ چل جائے تو اس پہ پھر اتنے پریشان نہ ہوں, اس سے کوپ کریں. جو اگر آپ کی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ ایکسرسائز کریں, مناسب کھانا کھائیں, متوازن غذا کھائیں, تو اس رجیم کو فالو کریں. اور میرا یہ پرسنل خیال ہے ویسے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین ریگولرلی ہمیں آپ کے پاس جو بھی سائیکالوجسٹ ہوں اور یا سائیکیٹرسٹ ہوں ان سے سیشنز کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہی ہو یا کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو. وہ ہم اپنی ذہنی صحت کی بہتری کے لیے بھی جا سکتے ہیں. جیسے ہم کبھی فرینڈس کے پاس جاتے ہیں, اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں, اسی طرح سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے ہم اپنے دل کے جو بھی پریشانیاں, دیکھیں پریشانیاں ہر ایک کی لائف میں ہوتی ہیں, تو وہ اگر ہم جا کے بیان کریں تو دل بہتر ہو جاتا ہے, کوئی سلوشن مل جاتا ہے. تو یہ سب بڑا ضروری ہے. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا بڑا ضروری ہے. ورک لائف بیلنس بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ صبح 7 بجے گھر سے نکلیں اور آپ رات کے 9 بجے تک کام کر رہے ہیں, وائف نے آپ کو نہیں دیکھا, بچوں نے 5 دن سے آپ کو نہیں دیکھا, تو اسٹریس تو بلڈ اپ ہوگا, اور یہ کسی نہ کسی دن تو پھر ڈپریشن یا مے بی کسی فزیکل ہیلتھ کی صورت میں باہر آئے گا. تو بیلنس بہت ضروری ہے. اپنے ویکینڈس کو فارغ رکھیں, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاریں, اچھی فضا میں کوشش کریں. کوئی ہابی ہونی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو باغبانی کا شوق ہے, بکس کا شوق ہے, اپنی ایک ہابی لازمی رکھیں تاکہ جب آپ بور ہوں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تاکہ ہابیز جو ہیں وہ انسان کو ریلیکسیشن کے لیے بڑی کام آتی ہیں. تو یہ سب باتیں ضروری ہیں. بالکل. ایک اور سوال ہے, واٹ از شیزوفرینیا اینڈ از اٹ ٹریٹیبل؟ بالکل, اسکیزوفرینیا ٹریٹیبل ہے. اسکیزوفرینیا ایک مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے جس میں لوگوں کی حقیقت سے تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے. ہوتا ایسا ہے کہ ان کو کچھ عجیب سے خیالات آنے لگتے ہیں. مے بی ان کو ایسا لگے
کہ میرے اوپر کسی اور کا کنٹرول ہے، لوگ میرے خلاف ہیں، لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، یا جب وہ فارغ بیٹھے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں جہاں آس پاس کوئی نہ ہو، ان کو مسلسل کوئی آوازیں سنائی دیں جو یا تو ان سے خود بات کرے یا ان کے اوپر کمنٹری کرے. تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سی علامات اسکیزوفرینیا کی ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ سے علاج کرائیں، اور یہ بالکل ٹریٹیبل ہے، اور دوائیوں کے ساتھ مریض بیک ٹو نارمل، اور ان کو ہم دوبارہ سے مفید شہری بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. صحیح. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کووڈ کا مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر ہے؟ کووڈ کا تو مینٹل ہیلتھ پہ کافی اثر ہے. کووڈ کی پینڈیمک کے بعد سے مینٹل ہیلتھ ایشوز میں کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ اسپیشلی جب کووڈ شروع ہوا تھا لاسٹ ایئر مارچ اور اپریل میں، ہر طرف ایک بے یقینی کی فضا تھی، ایک دم سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اور سب کو پریشانی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ کیا ہوگا، شاید ہم مرنے والے ہیں، شاید ساری دنیا ختم ہونے والی ہے. تو اس کی وجہ سے ڈپریشن اور اسپیشلی انگزائٹی کے کیسز بہت زیادہ ہو گئے تھے. اور چونکہ ہاسپٹلز بھی بند تھے یا ہاسپٹلز میں ریسٹرکشنز تھی، لوگ ہاسپٹل آنے سے ڈرنے لگے تھے، تو پھر اپنا علاج بھی نہیں کرا پا رہے تھے. تو اور کووڈ کے ایفیکٹس ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے فائنینشیل پرابلمس بہت زیادہ ہوئے ہیں، فائنینشیل امپلیکیشنز ہوئی ہیں کووڈ کی. تو اس کی وجہ سے فیملیز ڈسٹربڈ ہیں، پریشانیاں ہیں گھروں میں. تو اٹ ہیز ہیڈ اے ہیوج امپیکٹ، اینڈ آئی ایم شیور کہ فیوچر میں اور اسٹڈیز ہوں گی اس کے بارے میں، جب ہم آپ کو کریکٹ جو اسٹیٹسٹکس ہوں گی وہ دے سکیں گے. بٹ دا امپیکٹ از ہیوج، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس وبا سے اس دنیا کو پاک کرے. بالکل، آمین. آمین. اور ثناء اللہ خان جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گڈ جاب RMI. تھینک یو سو مچ ثناء اللہ خان. اور اس کے علاوہ اور بھی کویشچنز آ رہے ہیں. ایک اور سوال ہے ساجد خان کا. ہی از آسکنگ واٹ آر دا ریزنز آف obsessive compulsive disorders and what are the treatments؟ ٹھیک ہے جی. obsessive compulsive disorder ہے جس کو اکثر ہمارے ہاں اردو میں وہم کی بیماری کہا جاتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید کبھی کہ کچھ لوگ ہیں جو بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نہاتے ہوئے بہت ٹائم لگاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کے دروازے یا کنڈیاں چیک کرتے ہیں. اگر ایک تو یہ نارمل بیہیویئر ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایک بار اپنا لاک وغیرہ چیک کرتے ہیں. اگر یہ بیہیویئر اس سے اپنے لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو obsessive compulsive disorder ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ریزنز جو ہیں وہ موسٹلی لوگ جن کو OCD، اس کو ہم شارٹ ایبریویشن میں OCD بولتے ہیں، موسٹلی لوگ جو OCD جن کو ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی پہلے سے اینکشیس ہوتی ہے، کہ وہ ایک ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ جلدی سے گھبرا جاتے ہیں. مثلاً میرے ہاتھ گندے ہو گئے تو میں کہوں گی کہ چلو کوئی نہیں، ابھی جاتی ہیں تو جا کے دھو لیں گے. لیکن کچھ لوگ ہمیشہ سے ذرا سا ہاتھ گندا ہو گیا تو جا کے دھونا. تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کی لائف میں کوئی ڈراسٹک ایونٹ آئے، فار ایگزامپل کووڈ کے بعد OCD کا انسیڈنٹ زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ بار بار ہاتھ دھونے لگے ہیں. تو ایک خاتون یا ایک حضرت جو دن میں 1 یا 2 یا 5 بار ہاتھ دھوتے تھے، اب وہ ایک باری میں 20 بار ہاتھ دھو رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہی لگتا ہے کہ ہاتھ نہیں دھوؤں گا تو مجھے کووڈ ہو جائے گا. تو OCD میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ گندا ہے یا یہ چیز ٹھیک نہیں پڑی ہوئی. تو جب آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریلیف ملتا ہے، آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، پھر یہ سوچ دوبارہ آ جاتی ہے. تو یہ ریپیٹڈ سائیکل چلتا رہتا ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ بالکل اویلیبل ہے. اس کے ٹریٹمنٹ میں سائیکالوجسٹ کا بہت بڑا رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ آپ کو دوائیاں دے سکتے ہیں انگزائٹی کے لیے، ڈپریشن کے لیے، تو جس سے OCD ٹریٹیبل ہوتا ہے انشاءاللہ. بالکل. اور سرفراز حسین جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں از ڈائریا ایسوسیٹیڈ ود اسٹریس؟ پلیز ایلیبوریٹ. بالکل، ڈائریا جو ہے وہ اسٹریس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈائریا کب ہے اور کتنی مدت کے لیے ہے، کیونکہ ڈائریا کی اوبیسلی بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں. اور لیکن بہت سی حالات میں ڈائریا جو ہے وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے. اکثر جب آپ نے دیکھا ہوگا ایگزام سے پہلے سب کا ٹمی رمبلنگ ہو جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے،
تو وہ obviously اسٹریس ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اگر تو نارمل ہے تو وہ 1-2 دن میں اکثر ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی کو لانگ ٹرم ڈائریا ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیشین کو دکھائیں. ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم اریٹیبل باؤل کہتے ہیں, جس میں لوگوں کو اکثر زیادہ مدت کے لیے ڈائریا رہتا ہے, یا ڈائریا اور کانسٹیپیشن دونوں بات ساتھ ساتھ رہتی ہیں. تو وہ اسٹریس سے بہت زیادہ اس کا گہرا تعلق ہے, اور اگر وہ کسی کو ہو تو اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اوبیسلی پہلے ہم جو ہمارے گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو پھر سائیکیٹرسٹ کو دکھایا جا سکتا ہے. صحیح. تو کویسچن جو ہے وہ آ رہے ہیں کافی زیادہ, ہمیں اپریسیشن بھی مل رہی ہے, اور میں اپنی طرف سے کویسچن کر لیتی ہوں, اور بلکہ یہاں پہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اس کویسچنز میں somebody is asking کہ آپ سے اپوائنٹمنٹ کیسے لیں گے ہم. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے اس کا. آپ RMI کے سوئچ بورڈ کو فون کریں, اپوائنٹمنٹ سروسز ہے جن کا نمبر میرا خیال ہے 09158386666. اس پہ آپ فون کریں, آپ ان کو میرا نام بتائیں اور وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیں گے. اور نارملی اگلے دن کی یا اس سے اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے. ایمرجنسی کی صورت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو اسی دن بھی اکوموڈیٹ کر سکیں, لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ میری اپوائنٹمنٹس اکثر پیشنٹس کے ساتھ لمبی ہوتی ہیں, آدھا گھنٹہ 40 منٹ کی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ میرے کلینک میں آئیں تو ذرا بڑے دل سے آئیں. میں آپ کے مسائل ضرور سنوں گی, لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ اور وہ اس میں آف کورس پیشنٹ کا ہی فائدہ ہے کہ اگر میں ایک کو 40 منٹ دیکھوں گی تو دوسرے کو بھی 40 منٹ ہی ملیں گے. تو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ آسان ہے, اور آپ RMI کے سوئچ بورڈ کے تھرو کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ٹیلی میڈیسن کی اپوائنٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں جو اوور دا انٹرنیٹ ہوتی ہیں, ویڈیو کالز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو ٹیلی میڈیسن اپوائنٹمنٹ چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ سوئچ بورڈ کو کہیں کہ ٹیلی میڈیسن اپوائنٹمنٹ چاہیے درکار ہے, تو وہ سوئچ بورڈ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. صحیح. اچھا, RMI سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ میں جو سروسز آفر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیں. جیسا کہ میں نے کہا, جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں, جو بھی کامن ایز ویل ایز ریئر مینٹل ہیلتھ پرابلمس, جس میں ڈپریشن, انگزائٹی, OCD, اسکیزوفرینیا, اسکیزو افیکٹیو ڈس آرڈر, بائیپولر افیکٹیو ڈس آرڈر, اور بچوں میں اگر ADHD ہو, اولڈر پیپل میں اگر ڈیمنشیا کا پرابلم ہے, پوسٹ اسٹروک ڈپریشن ہے, اور اس کے علاوہ لرننگ ڈسیبلٹی کے جو پیشنٹس ہیں, جو اسپیشل لوگ ہیں, ان کے لیے بھی ہم سروسز آفر کرتے ہیں. تو اور ٹیم میں میں ہوں, میرے ساتھ ڈاکٹر جعفر ہیں, اور ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ ہیں تہمینہ جبین, اور ہم ایک دوسرے کی مدد سے, اور ہماری باقی جو ٹیم ہے, ہمارے پاس آٹزم کی سروسز, آٹزم کے سپورٹ کی سروسز موجود ہیں. ایز سچ آٹزم سروسز ہماری کوشش ہے کہ ڈیولپ کریں. اسپیچ تھراپسٹ موجود ہیں, تو ان سب کے تعاون سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی مرائض ہیں وہ ہم ان کا علاج کر سکیں. اور اگر ہمیں کہیں پہ لگے گا کہ یہ چیز ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہم مریض کو بتا سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہماری سروسز اس طرح ہیں کہ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اور ان پیشنٹ سروسز ہیں, ہمارے پاس بیڈز اویلیبل ہیں. اگر پیشنٹ کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اگر ان کو ECT کی ضرورت پڑے, جو کہ شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, الیکٹرو کنولسو تھراپی ہوتی ہے, تو وہ بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو فیسلٹیز موجود ہیں, اور الحمدللہ لوگ ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ فیوچر میں بھی اٹھاتے رہیں گے. صحیح. اچھا, ایک اور سوال ہے, ظاہر شاہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی اسٹوڈنٹس فیئر فرام ایگزامینیشن. اس کا جواب تو ان کو خود ہی بھی آتا ہوگا. دیکھیں, کوئی بھی سچویشن جو ان یوزول سچویشن ہے, اس سے انسان کو ڈر لگنا بڑی نارمل چیز ہے. تو وہ ہمیشہ ایک بیماری نہیں ہوتی. انگزائٹی ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی ضرور ہوتی ہے. کیمرہ کو فیس کرنے کی انگزائٹی ہوتی ہے, جاب پہ جانے کی انگزائٹی ہوتی ہے, نئے جاب کے پہلے دن کی, نئے کلاس میں جانے کی, گاڑی چلانے کی, ہر چیز کی انگزائٹی ہوتی ہے. تو ایگزام تو ہم سب نے جتنے ایگزام دیے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. تو انگزائٹی از ویری نارمل. وہ انگزائٹی لیکن کتنی ہے, وہ حد سے باہر تو نہیں ہو گئی, وہ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو تو ڈکلائن نہیں کرنے لگی. سو دیٹ از امپورٹنٹ ٹو نو.
لیکن نارمل تھوڑی بہت انگزائٹی وہ تو اٹس اے نارمل تھنگ، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. صحیح. ساجد خان پوچھ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بچوں کی اسٹڈیز سفر ہوئی ہیں، ان کا دل اسٹڈیز سے بالکل ہٹ چکا ہے، اس صورتحال میں کڈس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ یہ تو ساجد خان صاحب نے ہم سب کے دل کی بات کی ہے کہ بچوں کا آج کل کیونکہ آلموسٹ 1.5 سال سے وہ میرا خیال ہے ہارڈلی 3 یا 4 مہینے اسکول گئے ہیں، تو ان کا دل بھی نہیں لگتا ہے پڑھنے میں. تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے ایز اے پیرنٹ جو ہے ہمیں صابر رہنا پڑے گا، اور ایک روٹین بڑی ضروری ہے. بچے کے ایگزامس ہوں یا نہ ہوں، لیکن بچے کو ہمیں روٹین بتانی پڑے گی کہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اگر آف کورس بہت سے اسکول جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، وہ اٹینڈ کرتے رہیں بچے، ساتھ ساتھ ٹائم بالکل اپنے اس پہ ہوم ورک کی عادت رہنی چاہیے، اور بچوں کو سپورٹ کریں. ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن تھی، کیونکہ وہ اتنی مدت گھر پہ رہنا جو کہ بالکل نارمل کبھی بھی نہیں تھا، تو وہ خود بھی پریشان ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ بچوں کی ایک روٹین بڑی ضروری ہے، پڑھائی کی، گیمز کی، ان سب چیزوں کی. اچھا، آئی تھنک ہمارا جو سیشن ہے وہ اینڈ پہ آ چکا ہے، ٹائم جو ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ ان سب کو جنہوں نے کویشچنس پوچھے، جنہوں نے اپریشیٹ کیا، اور تھینک یو سو مچ آپ کو بھی. تھینک یو فار جوائننگ. آخر میں کوئی کامنٹس وغیرہ آسک RMI کے تھرو آپ کوئی میسج وغیرہ پہنچانا چاہتی ہیں؟ میرا میسیج تو یہی ہوگا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو جانیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو اگنور نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی تو آپ کی لائف میں سب کچھ ڈسٹرب ہوگا. آپ کی فیملی ڈسٹرب ہوگی، آپ کے بچے ڈسٹرب ہوں گے، آپ کا کام ڈسٹرب ہوگا. اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے سے نہ گھبرائیں. ڈاکٹرز جو ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں راز رہتا ہے. تو یہ نہ گھبرائیں کہ ڈاکٹر کو پتہ چل گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا. اور ڈاکٹرز آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر ہیں. اور جو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ ہیں یہ پروفیشنلز ہیں، ان کی بڑی اچھے طریقے سے ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بس آپ ان سے مدد لینے سے نہ کترائیں، اور بجائے اس کے کہ مرض اتنا آگے تک چلا جائے کہ کہ پھر علاج میں لمبا ٹائم لگے، بر وقت علاج کروا لینا اچھا ہوگا. اور ایک امپورٹنٹ بات جو سم ہاؤ ہم نے نہیں ٹچ کیا آج، سوئسائڈ کے متعلق، کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے جو سیلف ہارم کر رہا ہے، اپنے آپ کو کٹ لگا رہے ہیں، یا ان کا خودکشی کو دل چاہتا ہے، تو ایسے پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں. اور اگر مے بی ایسا ٹائم ہے، آؤٹ آف آورز ہیں، اور گھر والوں کو لگے کہ یہ تو بچہ کچھ الٹا نہ کرتے، تو آپ کے قریب ترین جو بھی ہاسپٹل ہوں، بے شک آپ کسی گاؤں میں رہتے ہوں، بے شک آپ ایک شہر میں رہتے ہوں، جو بھی قریبی ہاسپٹل ہے جو ایک سیف انوائرمنٹ ہوگا پیشنٹ کے لیے، وہاں پہ پیشنٹ کو لے جائیں تاکہ اس کو بر وقت سپورٹ مل سکے. اور پھر ضرورت پڑے تو پھر وہاں پہ جو سائیکائٹرسٹ ہوں ان کو دکھایا جا سکے. بالکل، تھینک یو سو مچ. آج کا ہمارا ٹاپک تھا بلڈنگ بیٹر مینٹل ہیلتھ، اور آئی ہوپ کہ یہ سیشن کافی ہیلپ فل رہا ہوگا آپ کے لیے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.